अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कैबिनेट में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। बड़े दिनों से हम ये खबरें सुन रहे थे कि तब्दीली आने जा रही है, कुछ खबरें लीक भी हुई। अब जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है, हमाद अजहर जिन्हें 15 रोज कबल ही वजीर खजाना बनाया गया था, उन्हें हटाकर शौकत तरीन को वजीर खजाना बना दिया गया है। वजीर तवानाई उमर अयूब की जगह अब हमाद अजहर नए वजीर तवानाई होंगे, जबकि उमर अयूब वजीर इक्तिसादी अमूर बना दिए गए हैं। शिबली फराज वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं और वजारत इत्तलात का कलमदान एक बार फिर फवाद चौधरी को दे दिया गया है। खुसरो बख्तियार जिनकी बड़ी तादाद में बार बार बदली गई हैं मिनिस्ट्रीज, उनको एक बार फिर नई मिनिस्ट्री दी गई है। इस दफ़ा वो वज़ीर सनत और पैदावार बन चुके हैं। काबीना में होने वाली तब्दीलियों में जो सबसे अहम तब्दीली है वो वज़ारत ख़जाना में तब्दीली है, जिस पर महंगाई की मारी कौम की निगाहें लगी हुई हैं। हुकूमत 2.5 साल में चौथे वज़ीर ख़जाना को लेकर आ रही है। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि मईशत की बहाली में हुकूमत को अभी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, अगर टीम ही सेट नहीं हो रही, क्योंकि वज़ीर ख़जाना आपके फेस होते हैं, उनके पीछे आपकी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे और लोग हैं। तो क्या मामला क्या हो रहा है, देखना यह है कि हफीज़ शेख और हमाद अजहर जो नहीं कर सके, असद उमर साहब भी, क्या वो शौकत तरीन कर दिखाएंगे। ये भी याद रखिए कि शौकत तरीन कोई नए नाम नहीं है, पहले बड़े अरसे से पाकिस्तान के लोग उनको जानते हैं। दूसरी जानिब लगता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक बार फिर मिठाई बांटने में जल्दी कर दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला रुक गया है। उनकी ज़मानत में जजेस में इख्तलाफ हो गया, एक जज ज़मानत के हक़ में है तो दूसरे ने इससे इख्तलाफ किया है। अब रेफरी जज शहबाज शरीफ की ज़मानत केस का फैसला करेंगे। सो वो भी जो कल कहा जा रहा था कि डील क्या इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाया जा रहा है मगर रिलीफ PMLN को मिल रहा है, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हम इस पर बात करेंगे। अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बार बार कैबिनेट की तब्दीली, ये कोई अच्छा तासुर तो नहीं जा रहा है इससे? हमाद अजहर साहब तो ट्रांजिशन फेज़ के लिए थे, जैसे कि हम तमाम को मालूम है कि शौकत तरीन साहब ने थोड़ा सा इशूज़ था कि उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ इशूज़ हैं, मैं उनको रिजॉल्व कर लूँ, तो जिस वक्त रिजॉल्व हो जाएंगे मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ज्वाइन कर लूँगा। तो हमाद अजहर साहब तो उस वक्त ट्रांजिशन फेज़ के लिए उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया था, लेकिन मीडिया ने उसको फिर रिपोर्ट इस तरीके से किया जैसे वो परमानेंट आ रहे थे। सो एक टेम्परेरी एक सेटअप था, जिसको फिर आज क्योंकि जब फिर वो इशूज़ खत्म हो गए, उनको नॉमिनेट कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली हमाद अजहर साहब का पोर्टफोलियो कि वो उधर परमानेंट है। आई डोंट थिंक सो भी नहीं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। ऑब्वियसली अगर एक पोर्टफोलियो किसी मिनिस्टर को दिया जाता है तो वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा या मैं काम नहीं करूंगा। वो 15 दिन या 20 दिन या महीने के लिए जब भी किसी को पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसने अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक उन दिनों में काम करना होगा। वो ECC की मीटिंग भी अटेंड करेगा, वो कैबिनेट कमेटी में भी जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग में भी जाएगा और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमारे ट्रांजिशन पीरियड के लिए थे, बट चले 3 कर लें तो 3 में से 2 आपके पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 75% जो कि ओल्ड स्कूल हैं, पीपल्स पार्टी आपके अपने नहीं है। हमाद अजहर साहब को हम कह देते कि आपकी पार्टी के हैं, सो आपकी अपनी पार्टी में मईशत संभालने की अहलियत नहीं है। इस हवाले से You need to bring somebody from outside. इस तरीके से तो देखा जाए तो हमें से हर शख्स किसी न किसी पार्टी से कहीं ना कभी, तहरीक इंसाफ में जितने लोग हैं, मतलब बाशमूल मेरी हमारी कभी ना कभी किसी पार्टी से तो कोई रोमांस रहा ही होगा, तो हमारी कहीं से फिलिएशंस होती, तो वो तो फिर हमें कहीं से भी जोड़ा जा सकता है। बट इनिशियली ये है कि जो लोग जिस तरीके बेहतर चला सकते हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, और ख़ास तौर पर फाइनेंस का पोर्टफोलियो, देखें पॉलिटिकल लोग, इवन के माई सेल्फ, मेरे पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, बट मैं क्लेम करूँ कि मैं फाइनेंस को चला सकूँ या समझ सकता हूँ, ये फाइनेंस की चीज़ें इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। इंटरनेशनल मामलात होते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखना पड़ता है, जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं उनको देख के उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल किसी भी ले मैन का जो एक पॉलिटिक्स में MNA MPA बन के या सेनेटर बन के आ जाता है, उसके लिए फाइनेंस चलाना इतना आसान काम नहीं होता। तो आई थिंक उसके लिए टेक्निकल लोग, स्पेशलिस्ट लोग लेके आना, कि इसमें कोई हर्ज मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आता, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सर चुके, ख़ास तौर पर अगर उन्होंने प्रूव किया हो कि उनकी वर्दीनेस जो है या उनकी कैपेबिलिटीज़ उस मुल्क के लिए बेहतर है, तो इसमें कोई दूसरी नहीं, एज लॉन्ग एज कि वो पाकिस्तानी हो, उसकी नीयत साफ हो और हमें उसकी कैपेबिलिटी यकीन होना चाहिए। तो इसमें मुझे कम अज़ कम कोई ऐसा इशू नजर नहीं आता कि ट्राई करने में। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, न्यू कैबिनेट, क्या कारकर्दगी में हम बेहतरी देखेंगे, कैसे देखती हैं आप इन चेंजेस को? देखें, इमरान खान साहब कहते थे मैं तब्दीली लाऊंगा, 100 दिन दे दें, 100 दिन में तब्दीली आएगी, 3 महीने दे दें, 3 महीनों में तब्दीली आएगी।
ایک سال دے دیں، ایک سال میں تبدیلی آئے گی، بٹ اب پتہ چل گیا ان کی تبدیلی کا کیا مطلب تھا۔ تبدیلی کا مطلب تھا کہ آئی جیز چینج ہوں، چیف سیکرٹریز چینج ہوں، وزیر تبدیل ہوں۔ وہ بچپن میں فریہ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم لوگ میری گو راؤنڈ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے یا میوزیکل چیئر کھیلتے تھے، تو بس یہی تبدیلی آئی ہے کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اگر ایک وزیر ایک وزیر جو ہے وہ ایک منسٹری پہ ناکام ہوا تو وہ دوسری منسٹری پہ کیسے پرفارم ہوئے گا؟ بلکہ اگر آپ فائنانس میں دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پرانے وزیر ہیں ان سب کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ سٹارٹ انہوں نے اسد عمر صاحب سے کیا، وہ ایک پوسٹر بوائے تھے، اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے، حماد اظہر صاحب آئے، اب ترین صاحب آ گئے ہیں۔ تو بیسکلی اگر ہم اس حکومت کو دیکھیں تو آپ گورننس میں دیکھ لیں، یہ گورننس میں کوئی کسی طرح کا عوام کو کوئی گورننس پرووائڈ نہیں کر سکے۔ اگر آپ نے اکانومی دیکھ لی تو انہوں نے اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دیکھ لیں عوام کو ریلیف دینے میں تو اس میں انہوں نے کیا کیا، ابھی آپ کے سامنے ہے، ابھی رمضان سٹارٹ ہوا ہے، اگر آپ چلے جائیں رمضان بازار میں یا یوٹیلیٹی سٹورز میں یا کہیں، نہ چینی اویلیبل ہے، نہ آٹا اویلیبل ہے، جتنی ہائی پرائسز ہیں، بالکل کچھ چیز اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، بجٹ میں کوئی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ابھی تک یہ میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کس وزیر کو رکھنا ہے کس وزیر کو نہیں رکھنا۔ کبھی وزیر اطلاعات جو ہے وہ فواد چودھری آ جاتے ہیں، کبھی شبلی فراز جو ہے وہ سائنس منسٹری میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ٹرائنگ سے کچھ ہوتا ہے۔ بیسکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف نااہل نہیں ہیں، انکمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان کے سب لوگ ہی انکمپیٹنٹ ہیں۔ اب یہ عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا، ان کی میوزیکل چیئرز ختم نہیں ہو رہی۔ لیکن میں آپ سے یہ بات سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے دیکھا کہ عوام کو کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم نہیں ہو رہا، لیکن رات کو آپ یہ ضرور دیکھتی ہیں کہ رائیونڈ کے باہر جو ہے نا 20 کنٹینر، ہم تفصیلاً بات کریں گے اس کے اوپر ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ میں اسی پہ بات کرنی ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کے وزیر خزانہ سے ایک دفعہ پھر رجوع کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے، کیا بہتری آئے گی آپ کی خیال سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ترین صاحب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باتوں کا ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم عمران نیازی صاحب نے تمام جو ہمارے وزرات اور یا شہباز شریف صاحب کے بیوروکریٹس تھے ان کو آزما دیا۔ یہ وزراء نے ہمارے دور میں بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا تھا اور ان بیوروکریٹس نے شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا تھا۔ آپ جناب محترم عمران نیازی صاحب کو ماننا چاہیے اپنی اس بات کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر والا بندہ نہ لائق ہو، نہ اہل ہو، نکما ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، تو نیچے پھر ڈاکی بھی پڑتے ہیں، نیچے پھر لوگ پھر نہ اہل بھی ہوتے ہیں، نہ لائق بھی ہوتے ہیں، نہ کمی بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر اوپر کا بندہ ٹھیک ہو، ایماندار ہو، قابل ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہو، تو نیچے اس کے چائے کوئی بھی بیٹھا دے۔ ہم کہہ رہے تھے نا کہ ابھی چودھری صاحب نے مان لیا کہ ہمارے پارٹی میں تو سارے لوگ باہر سے آ گئے، تو ہم ان سے پوچھتے تھے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ بھائی یہ ہر پارٹی کا کچرا تو آ گیا پی ٹی آئی میں، یہ کیسے تبدیلی لائیں گے؟ تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، یہ کچرے والی بات نہیں ہے، اصل میں اوپر والا جو بندہ ہو وہ ٹھیک ہو تو سب لیکن کچھ ٹھیک۔ لیکن چٹان صاحب ریشفل تو آپ کے زمانے میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، پی ٹی آئی اگر کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بہتر ٹیم لے کر آئیں گے، تو پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا ہے نا کہ ہر 5 مہینے بعد آپ ایک چیف سیکرٹری کو چینج کریں، ہر 5 مہینے بعد آپ ایک آئی جی کو چینج کریں، ہر 5 مہینے بعد ہر محکمے کا سیکرٹری کو، بیوروکریٹس کو، وزراء کو، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم پہلے بار دیکھ رہے ہیں، اور پہلے اگر تبدیلی آ جاتی، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتا تو وہ لوگ کچھ ڈیلیور بھی کرتے۔ اب تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہمیں کچھ، تو 100 باتوں کی ایک بات کہ جب تک جناب محترم عمران نیازی یہ نالائق، نااہل، نکما بندہ اس کرسی پہ ہے، اس کے نیچے چاہے آپ لنڈن سے ٹیم لے کے آئے، امریکہ سے ٹیم لے کے آئے یا اپنے ملک سے ٹیم بنائے، اس ملک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ لنڈن نون لیگ اور پنجاب نون لیگ آپس میں مل جائے، اختلافات ختم کرے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہم اس گورنمنٹ سے عوام کو نجات دلا دیں گے۔ یہ ان کے خواب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
بی بی ہے نا بی بی حقیقت ہے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اگر لندن اور پنجاب نون لیگ نہیں ہوتا تو آج شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا اور زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کیوں پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئی اس لیے پڑ گئی کہ ہم شہباز شریف کو اسمبلی میں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے آپ ہماری پیچھے کیوں ایسے ٹارگٹ کلر کی طرح پیچھے پڑ گئی کیونکہ ہم حمزہ شریف کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے ہمارا اور کوئی جرم تو نہیں تھا یہ بڑے ہم نے تو آپ کو کامیابی ہم نے تو ضمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیا ایکسپوز کیا ہم نے تو سینٹ میں حکومت کو ایکسپوز کیا ایک دم آپ لوگ ہماری پیچھے پڑ گئی ایک دم آپ کے ٹارگٹ کلر شاہدہ خان عباسی اور یہ سارے لوگ ہماری پیچھے پڑ گئی نون اور پنجاب کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ لوگ آپس میں جڑ جائیں ایک مہینے کے اندر ان اہلوں سے ہم نجات دلا دیں گے کر رہے تھے تو دوسری طرف یوسف رضا گیلانی صاحب نے باپ پارٹی سے ووٹ کیوں لیے یہ باتیں نہیں کرو باپ سے ہم نے ووٹ نہیں لیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے مجھے آپ یہ بتائیں شاہدہ خان عباسی کو کس نے اجازت دیا تھا ہے نا جو ملک سے باہر گیا ہمیں تو اجازت نہیں مل رہی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کا زبیر جو تھا اسلام آباد کلب میں آرمی چیف کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہ آپ لوگوں کا باپ نہیں ہے آپ کا آرمی چیف سے جو مل رہا تھا یہ ان کا باپ نہیں ہے آپ لوگ اپنے باپ سے نہیں مل رہے تھے ہم پہ الزام لگا رہی ہیں آپ لوگوں کا پیدائش یہ 4 نمبر گیٹ سے ہوا ہے ہماری تو 4 نمبر گیٹ سے پیدائش نہیں ہوا ہے آپ کی تو سارے لیڈرانوں کا ڈیٹ آف برتھ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے 4 نمبر گیٹ سے پیدا ہوئے ہم ایک بریک ہم کو باپ کا تو تانا دے رہی ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں we'll be back right after break اینڈ ویلکم بیک ہمیں جانا ہونا عباس صاحب کی طرف تھا ایک لسٹ ہے ہمارے پاس تبدیلیاں ابھی تک کیا کیا آئی ہیں لیکن ہنا صاحبہ وقفے پہ جانے سے پہلے ایک اہم راز کا انکشاف کیا ہے خنزادہ چٹان نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا سکتے تھے پرائم منسٹر بھی ہم لا سکتے تھے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کو بنا سکتے تھے یا حمزہ شہباز کو اس پہ کیا اعتراض ہوا تھا یہ بات ہوئی تھی کہیں میٹنگ میں پی ڈی ایم میں دیکھیں فریحہ پہلی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ٹوٹل ہے پنجاب میں ٹھیک ہے اور ان میں سے 5 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں 2 ان کے ویسے بھی ساتھ نہیں ہیں تو اگر ہم نے پنجاب میں حکومت بنانی ہو تو ہمیں جو جہانگیر ترین کا فارورڈ بلاک کا گروپ ہے اس کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں پنجاب میں حکومت اور کسی کے ساتھ بھی مل کے بنا سکتے ہیں پی ڈی ایم کا جو بنانے کا مقصد پاور پالیٹکس تھا ہی نہیں نہ ہی حمزہ شہباز صاحب آنا چاہتی ہے ابھی چیف منسٹر اگر ہم آنا چاہتے تو ہم پہلے دن ہی آ جاتے ہم نے پاور کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہم نے پاور کے لیے باپ پارٹی کے ووٹ نہیں لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور حمزہ صاحب کو اگر لانا ہوئے گا تو جیسے میاں صاحب کہیں گے حمزہ صاحب آ جائیں گے چیف منسٹر لیکن ہم لانا ہی نہیں چاہتے ہم اس وقت چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس حکومت میں اس سلیکٹڈ حکومت کے نیچے آنا یہ کو ماننا ہے ہم کیوں آنے ان کو تو یہ تو ہمارا موٹیو ہی نہیں ہے پاور پالیٹکس کا موٹیو تھا جنہوں نے باپ کی پارٹی سے ووٹ لیے ہمارے لیے پنجاب حکومت میں آنا کوئی مارکا مارنا نہیں ہے پنجاب کی حکومت ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں تو یہ بات کرنا یہ جو نون لیگ شین لیگ کی بات کر رہے ہیں نا ساری ایک ہی لیگ ہے اور میاں نواز شریف اوپر قائد ہے وہ سب کی ڈیسیجن کرتے ہیں وہ جس کو جو رول کہتے ہیں نا وہ وہی رول لیتا ہے جب مریم بی بی وہ کہتے ہیں کہ 10 کا الیکشن کے لیے کیمپین کرے تو وہ 10 کا الیکشن کے لیے کیمپین کرتی ہے جب ان کو کراچی جانا پڑتا ہے تو وہ کراچی جاتی ہے ان کی طرح نہیں ہے ان کی طرح ہم نہیں کرتے باپ پارٹی سے ووٹ نہیں لیتے پاور پالیٹکس ہم نہیں سیکھتے باپ کرتے آپ لوگ تو پیدائش 4 نمبر گیٹ کے ہیں آپ کا تو لیڈر پیدا ہوا 4 نمبر گیٹ کا ہے انہوں نے تو اپنے وارث ہونے کا ادھر یہ فیصل مجید میں قبر کے اوپر کھڑے ہوں کہ اپنے وارث ہونے کا اعلان کیا تھا جو لمبی باتیں میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتی میں تو ابھی کرنٹ پی ڈی ایم میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر میں کہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی اور ہمارے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے اور پی ڈی ایم کو جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی نے باپ کی ووٹوں کی وجہ سے پورے بیانیے کو خراب کیا ہم اس کی بات کریں اتنی پرانی ماضی کی بات نہ جائیں اور فریہ I would like to discuss جو ابھی رائیون والی چیز رائیون کے بعد میں آ جائیے آپ لوگوں کا رونا دھونا ہو جائے گا میں جواب دے دوں میں اس کو جواب دے دوں چودھری صاحب بھی چاہتا عباس بھائی چاہتا ہے کہ میں جواب دے دوں چاہیے کہ باپ پارٹی سے ووٹ کیوں لیے میں یہی سوال پوچھتی رہوں گی کہ آپ نے باپ پارٹی سے کیوں ووٹ لیے بس اسی سوال کا جواب دیں
जवाब दे दूंगा। पुरानी बातें ना करें। Let's come back to आप भी लंदन मुस्लिम लीग लंदन वाली है, मैं आपके एक बात का जवाब दे दूंगा। पहली बात तो ये लंदन वाली है, ये आज आपने नई टर्मिनोलॉजी बना दी है। मरियम के साथ वो उठा के फिरने वाली है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं कहनी, ऐसी नहीं, एक ही मुस्लिम लीग नून है, जितनी मर्जी ख्वाहिशें कर ले, मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं जा रही। आपकी 5 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, यहाँ इधर इलेक्शन करा के देख लिया ना, डस्का में, वजीराबाद में, अभी आप पॉपुलैरिटी देख लेना। अभी कराची का इलेक्शन है, मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे जीतेंगे, नवाज शरीफ साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर है, तो ये जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होता। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बताएं। नंबर 1, सबसे पहले तो इनसे ये पूछे कि आप लोग पीडीएम में क्यों आए थे। हम इसलिए आए थे ना कि ये नालायक नाअहल हुकूमत से अवाम को निजात दिलाएंगे, हम फिर कानून साजी करेंगे और फिर नया इलेक्शन करेंगे। इसका जवाब है ना, बस आप बस भी करें ना, आप खामोश भी हो जाए, आप बोलते रहेंगे, तो फिर इस तरह शुरू नहीं होगा, फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे। जिस तरह मैं आपको सुन रहा था इस तरह मुझे सुने। पावर में अच्छा, दूसरी लीडर की दूसरी बात, इसलिए नहीं पीडीएम की, इसलिए पीडीएम नहीं बनी। We need to move on to the next. अच्छा, तो ये हमारा ये था कि इस नाअहल हुकूमत को लोगों से निजात दिलाएंगे। इसका कानूनी तरीका तो यही है कि आप अदम एतमाद करेंगे। ठीक है, अदम एतमाद के जरिए उस हुकूमत को, जिस पे ये लोग नहीं माने, अच्छा, हम उसको लिख के देते हैं। ये जब चाहे हम पंजाब का गवर्नमेंट उसको खत्म करके वहां पे अपना चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं, अपना नहीं इनका ला सकते हैं। कैसे? हम जब चाहे, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि मरियम और नवाज शरीफ नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनने पे तैयार है और ना वो वज़ीर आज़म बनाने के, और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पे तैयार है। भाई हमारे पास वोट थे, इसलिए तो हमने वहां पे कौमी असेंबली में उनको शिकस्त दिया। ये कोई जीता हुआ सीट हमें नहीं मिला था कि आप एहसान कर रही हैं। आप 100 साल भी लगे ना, आप 100 साल, आप लोगों ने तो कितने चक्कर लगाए। ये हमें ताने देते कि बाप का बाप तो हो गया। अब मुझे बताइए, जुबैर किस बाप से मिला था 2 बार? वो किसका बाप था? है ना, मुझे 2 बातों का सिर्फ जवाब दे दे। है ना, वो किसका बाप था जिसके साथ जुबैर 2 बार मिला? ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए कि शाहिदा खान अब्बासी को किस बाप ने भेज दिया था मुल्क से बाहर? हमारे राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी पर जरदारी साहब को तो इजाजत नहीं मिल रहा है। आप लोगों को किस बात से इजाजत मिल जाता है? मुझे ये बताएं कि जेल में शहबाज शरीफ के साथ आपके कौन से बाप जाके मुलाकातें करते हैं? वो बाप किसका है? आपकी तो पूरी पार्टी का पैदाइश 4 नंबर गेट में हुआ है, जेल क्यों का? वो अब चुप हो गई है सर, अब आप ही प्लीज काम डाउन। We'll be back right after break. And welcome back. I'll come to you on Abbas. रायविंड में जो हुआ है, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शरीफ खानदान की रिहाइश के मामले पर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में महाज आराई जारी है। अभी आपने सुना, हिना भी इसका जिक्र कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने इस ज़मीन की मिल्कियत गैर कानूनी तौर पर तब्दील कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी डिटेल में इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरीफ खानदान की रिहाइश को गिराने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि ये ज़मीन पंजाब हुकूमत की मिल्कियत थी, जिसे गैर कानूनी तौर पर पहले वहीदा बेगम के नाम मुंतकिल किया गया, उसके बाद ये ज़मीन शरीफ ख़ानदान के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई। इस ज़मीन को कानूनी जो इसका इंतकाल है वो मनसूख किया गया है। इस मामले पर शरीफ ख़ानदान ने लाहौर की जो मकामी अदालत है वहाँ से स्टे ले लिया है। पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ अतातार साहब भी मौजूद थे। आई कम टू यू ऑन अब्बास साहब, ये हो क्या रहा है? भी एक तो आप फिर टाइम को थोड़ा बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोनों कोलीग्स ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसको। जैसे कि बताया, आज शहजाद अकबर साहब की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, उसमें हुआ ये था कि 1989 में 1979 में वहीदा नामी खातून, बेगम नामी खातून ने, उनको कोई 200 कुछ कनाल की ज़मीन जो है ना, उन्होंने एक चिट्ठी के ज़रिए, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी, महकमा औकाफ और हुकूमत पंजाब की ज़मीन, उन्होंने वो ज़मीन नवाज शरीफ साहब की जो वालदा थी शमीम बेगम, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी। अब हम सबको पता है कि 1988 से लेकर 2018 तक मुसलसल पूरे पंजाब में इनकी हुकूमत रहेगी, तो आज तक किसी
ریونیو ڈپارٹمنٹ نے مجال نہیں ہو سکی اس ایشو کو کریدنے کی. پہلی دفعہ کیونکہ پنجاب میں حکومت کسی اور پارٹی کی آئی اور جس کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے سوائے پاکستان سے محبت کے علاوہ, اس نے اس ایشو کو اٹھایا کہ آپ کی یہ جو 1500 کنال زمین ہے اس میں سے متعدد جو مین رقبہ ہے وہ حکومت پنجاب کا ہے, جو کہ جعلی ایک رجسٹری کے ذریعے ایک بی بی نے ان کی والدہ کو بیچ دیا تھا جو کہ حکومت پنجاب کی ملکیت بنتی ہے. اس پہ اب اعتراض بنتا ہی کیا ہے؟ اب اس پہ 100 جا کے آپ ریٹیں کر دیں, آپ سول کورٹس میں چلے جائیں, یہ ایک ریونیو میٹر ہے کہ فراڈ کے ذریعے اگر کسی حکومت کی زمین کسی شخص کو بیچ دی جاتی ہے تو اس کا سارا جو وہ میل آف آئی ڈی جو انٹینشن ہے وہ اس شخص پہ جائے گی جس نے خریدی ہے یا جس نے بیچی ہے. اس میں حکومت کا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ اب رات کو کنٹینرز جا رہے تھے رائیونڈ روڈ پہ, ایک دم سے کیسے اچانک حکومت کو خیال آیا رائیونڈ کی زمین؟ ایک بات بتاؤں فری بی بی, اگر یہ آج سے 6 مہینے پہلے ہوتا تب بھی اس کی ٹائمنگ یہ تھی, اگر 6 مہینے بعد ہوتا یہ ٹائمنگ ہمیشہ ہی ایسے رہے گی. آپ کو ہر ایسے ایشو کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب, مریم اورنگزیب یہ آپ کو نظر آئیں گے, عطا اللہ تارڑ جیسے جو شخص ہیں یہ آپ کو ہر دفعہ ایسے ایشو پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ٹائمنگ ڈز ناٹ میٹر, جو بات ریالٹی ہے جو حق ہے وہ سچ ہے. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے سبب, فار ایگزامپل اگر آپ حکومت میں ہو اور آپ کو پتہ لگے کہ ایسے کچھ لوگ جو حکومت میں رہ کے حکومت سے فائدہ اٹھاتے رہ گئے اور انہیں 500 کنال زمینیں, 500 کنال, آج آپ رائیونڈ میں جا کے ریٹ دیکھیں ایک کنال 80 لاکھ روپے کا ہے, اس حساب سے یہ 40 کروڑ کی زمین آپ حکومت کی لے کے اس کے اوپر اپنے محل بنائیں اور پھر آپ بلند باغ دعوے کریں کہ آپ نے حق کی سیاست کی ہے. یہ دونوں کام نہیں چل سکتے. کسی نے کسی نے ایکسپوز کرنا تھا. آپ گرا دیں گے رائیونڈ کو حکومت؟ جی ہم رول آف لا چلے گا. انہوں نے سول سوٹ فائل کیا جو کہ غلط فائل ہو گیا کیونکہ اصولاً اس کی ریٹ بنتی تھی, سول سوٹ اس کا وہ اسٹے آرڈر نہیں بنتا تھا. یہ ریونیو کا میٹر ہے, جیسے ہی وہ اسٹے پہ دوسری پیش ہے وہ انشاءاللہ اڑ جائے گا, ریونیو اس کے بعد اپنی کاروائی شروع کرے گا. اور اگر پروو ہو گیا جو کہ یقین اگر اس میں میل آف آئی ڈی پروو ہو گئی تو اس پر پنجاب حکومت اپنی جا کے زمین لے لے گی, چاہے اس زمین پہ کوئی بھی بستہ ہو. یہ تو مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں, یہاں پہ دنیا کے کو سب سے طاقتورین شخص ہے کیونکہ یہ غریب عوام کی زمین ہے, یہ حکومت پنجاب کی زمین ہے جو اپنا رائٹ رکھتی ہے اور وہ کسی جگہ بھی ہے وہ اپنا رائٹ لے سکتی ہے. اس میں کون سی ایشو کی بات ہے؟ اور مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اس بات کو کوئی بھی میرے دوست جو بیٹھے ہیں اس کو ڈیفینڈ بھی کر پائیں گے. جی رائٹ ہے نا پرویز بٹ کیسے لگا آپ کو یہ میل آف آئی ڈی؟ فرسٹ آف آل ہاں, اب میں نے بڑی تسلی سے اپنے کولیگ کی بات سنی ہے اور یہ بھی بہت تسلی سے میری بات سنے تاکہ درمیان میں کاٹے نا. فرسٹ آف آل کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو حکومت ہے ویسٹڈ انٹرسٹ میں یہ ضرور سوچے کہ جو چینی چور ہیں, آٹا چور ہیں, میڈیسن ادویات چور ہیں, ویکسین چور ہیں, یہ ساری جو چور ہیں نا ان کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ساروں کے سارے, اور اسپیشلی یہ شہزاد اکبر صاحب جو عمران خان صاحب کے ٹاؤٹ ہیں جو براڈ شیٹ والے ایشو میں بریف کیس لیتے ہوئے اور کمیشن لیتے ہوئے پکڑے گئے, سب سے پہلے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں, اور یہ جو چینی مافیا کے اور یہ آٹا مافیا کے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ضرور دیکھ لیں, پہلی چیز. دوسری بات کہ 1992 سے لے کے ابھی تک 30 ایئرز کے اندر سے آپ نے شریف خاندان کے ابھی لینڈ ریکارڈ نکالیں, وہ 1992 سے سارے لینڈ ریکارڈ موجود ہیں, اس پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے. ایون آپ وہ 3 ایئرز کا دیکھ لیں 1989 سے لے کے 1992 تک, وہ جو وحیدہ بیگم کے ٹائم پہ 3 سال تھے, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتی اس میں تو ضرور وہ لینڈ ریکارڈ کا حصہ ہوتی. صرف یہ 3 مہینے پہلے سے یہ جو شہزاد اکبر صاحب یہ لانچ کیے گئے پنجاب میں, پہلے انہوں نے یہ نیب والے ڈرامہ شروع کیا, سارے کیسز کھولے, احتساب کا ڈرامہ شروع کیا, پھر ایف آئی اے کو اپنے انڈر لے لیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب انہوں نے یہ لینڈ ریکارڈ کی چیزوں پہ ایک نئی کہانی اور ڈرامہ شروع کر دیا ہے. میری بات سنیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کو رائیونڈ کے باہر 20 کنٹینر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, اور جب ہمارے کارکن وہاں گئے, ہمارے لیڈرز گئے, تو انہوں نے رات کے وقت وہ کنٹینرز موو کرنا کیوں شروع کر دیے. مجھے تو یاد آتا ہے کہ 1965 میں آپ کو یاد ہوئے گا کہ انڈیا نے جس طرح رات کے اندھیروں میں چوروں کی طرح پاکستان پہ اٹیک کیا, اسی طرح ان لوگوں نے کل رات کو کوشش کی کہ 20 کنٹینر بھیجے اور رائیونڈ پہ اٹیک کریں, جب ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ سیدھی ہم ایک بیانیہ کی طرح آ سکتے ہیں یا کورٹ کا آرڈر ہے, تو انہیں اس سے ڈائریکٹ چیز پہ کیوں نہیں گئے. ابھی میرے جو کلیگ ہے انہوں نے بڑی شفاف طریقے سے جھوٹ بولا. 1989 میں جو وحیدہ بیگم نے 1992 تک شریف فیملی کو ٹرانسفر کیا, اس کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹ کیوں نہیں ہوتا. 1992
سے لے کے ابھی 2018 تک لینڈ ریکارڈ کی ایک ایک کنسٹرکشن کی سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود ہے. ان کو کیا ضرورت تھی کہ ایک طرف انہوں نے جان بوجھ کے عوام کی, اب ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ڈرامہ ہے, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں عوام کو کوئی ریلیف دی جائے یا کوئی بھی ایشو ڈسٹریکٹ کر کے اس طرف دیا جائے. تو یہ تو شہزاد اکبر اور یہ عمران خان جو کہتے ہیں نا بغض ہے نواز شریف صاحب کا, اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی جی سمپل سی بات صرف ایک پوچھنے کی یہی ہے کہ جب 89 میں یہ زمین وحیدہ بیگم نے میاں نواز شریف کی والدہ کو جب فروخت کی تھی, اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ تھا یا نہیں تھا؟ اگر ایک چیز کا ٹائٹل میرے پاس موجود ہی نہیں تو میں بیچ کیسے سکتا ہوں, چاہے اس میں 3 سال لگے یا 30 سال لگے. دیکھیں ہمارے پنجاب میں نا 3-4 ایک گھوڑی پال اسکیم ہوتی تھی, ایک شاملات کی زمین پہ کیوں نہیں گئے آپ کے چلے میں بات مان لیتی ہوں, آپ ڈسپیوٹ اتھارٹی پہ کیوں نہیں گئے؟ ہے نا بی بی, میں آپ سے بات نہیں کر رہا, اگر آپ کوشش کریں فریہ بی بی سے بات کریں تو اس ناٹ اگینسٹ اے مینر. شریف فیملی نے پیسے دے کے بلٹ میں زمین خریدی, اس کا لینڈ ریکارڈ موجود ہے, اس پہ کنسٹرکشن ہوئی. اگر کوئی ایشو تھا تو ڈسپیوٹ پہ کیوں نہیں گئے؟ Why didn't you go to the dispute committee? Why would you send against to rival? Tell me this. یہ بتائیں کہ dispute committee میں کیوں نہیں گئے؟ dispute committee میں جانا چاہیے تھا. Only one question, وہ کہیں dispute committee میں آپ چلے جاتے. مجھے کہہ رہی تھی ڈسپیوٹ کمیٹی میں چلے جائے. بی بی ایک چیز کی ملکیت حکومت پنجاب کی ہے, اس پہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہے ہی نہیں. یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ آپ انہوں نے جو ریونیو کے آفیسرز کو شہزاد اکبر نے کڈنیپ کر کے چینج کرانے کی کوشش کی. بیوروکریسی بھی کہہ رہی ہے کہ شہزاد اکبر نے جان بوجھ کے ہمیں تبدیل کرانے کی کوشش کی ہے ریکارڈ. یہ پنجاب حکومت کی ملکیت میں ہے ہی نہیں. فریہ بی بی اگر آپ ان کو 2 منٹ کے لیے صبر کروا دیں. پہلے چٹان صاحب نے اسی وجہ سے ان سے کیا کہ ان کے مینرز جو ہے نا اس طریقے جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا وحیدہ بیوی کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ تھا, ٹائٹل ڈاکومنٹ تھا اس کے پاس بیچنے کا؟ اگر میرے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے زمین کی ملکیت کا, میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے زمین فرضی طور پہ کسی کو فراڈ کر کے بیچ دی ہے تو اس کی لائبل حکومت پنجاب نہیں ہو سکتی. 800 کنال زمین اس ذاتی عمرہ میں نواز شریف حکومت میں دیتے انہوں نے اپنے نام ٹرانسفر کی, جہاں پہ انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے, اپنی پوری مملکت ایک خداداد قائم کی ہے جو کہ حکومت پنجاب کی ہے, وہ ان کو دینی پڑے گی. وہ گفتگو سے ہیلے بہانوں سے واپس نہیں جا سکتی. اگر ان کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے, وہ حکومت پنجاب کو اس کے لوگوں کا ہے. اب یہ چینی آٹے کے سارے کرنے بٹ دس از اگینسٹ دا لا. 300 کنال کا آپ میاں صاحب کی تو بڑی محلوں کی بات کر رہے ہیں. بنی گالا کو این آر او کس نے دیا تھا پلیز بتائیں؟ وہ باقی کی ساری زمینیں غریبوں کی بنی گالا کے سارے گھر گرا دیے, اپنا محل جو ہے اس کو ریگولرائز کرا دیا. پرائیویٹ لینڈ ہے. میں اس پہ تھوڑا رسپونڈ کر دوں اگر فریہ بی, جو بنی گالا کے یہ کہہ رہی ہیں وہ پرائیویٹ لینڈ ہے, اس کا ایشو صرف زوننگ کا تھا کہ وہ سی ڈی اے میں آ رہی ہے یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لاس میں آ رہی ہے, تاکہ 5 فٹ فرنٹ سے چھوڑنا ہے یا 10 فٹ سائڈ سے چھوڑنا ہے. یہ ٹیکنیکل ایشو تھا اس میں. یہ تو سرکاری زمین کی بات کر رہی ہے کہ ان کی ٹوٹل وہاں پہ 1500 کنال زمین ہے جاتی عمرہ میں, جس میں سے 800 کنال کا ایشو آ گیا, 800 کنال زمین کا, کہ وہ حکومت پنجاب سے بلانگ کرتی ہے. اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے جس کو ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, اور کتنے کس پہ بات کریں گے میں سمجھ سکتا ہوں. ویسے transaction hai, but we will take a break and we will be right back. And welcome back. چٹان صاحب, یہ تو اب پنجاب گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کا معاملہ ہے, لیکن جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈیل نون لیگ کری ہے, ریلیف ان کو مل رہا ہے, وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے. نا شہباز شریف صاحب باہر آ سکے ہیں, اب یہ رائیونڈ کا معاملہ شروع ہو گیا, تو پھر آپ لوگوں نے ذرا جلدی الزام لگا دیا. ہم نے تو کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, الزام پہ تو ہم پہ لگایا گیا. مسئلہ ان کا اپنے گھر کا تھا, مسلم لیگ نون پنجاب کا اور مسلم لیگ نون لندن کا تھا. الزام ہم پہ لگایا. ہم تو اگر الزام لگاتے تو ہم اسی وقت کہہ دیتے کہ بھائی شاہدہ خان عباسی کس خوشی میں باہر گیا, کسی پوچھ کی گیا. ہم اگر الزام لگاتے تو ہم سینٹ میں پنجاب میں انہوں نے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور انہوں نے مکہ کیا تو ہم اسی ٹائم پہ الزام لگاتے. ہم اگر الزام لگاتے تو زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھے ہم اسی ٹائم الزام لگاتے. ہم اگر الزام لگاتے تو ہم اسی ٹائم پہ الزام لگاتے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں. روز آپ کی میڈیا پہ, آپ کے چینل پہ میں نے سنا تھا کہ کوئی گیا آیا, یہ آیا, ہم اسی ٹائم پہ الزام لگاتے. ہم نے تو کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا. ہم نے تو کہا ہے کہ ہم اپوزیشن متحد ہو جائے تو یہ بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں.
جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لا سکتے ہیں، ہم اس ملک کے رولز آف لا کو قائم کر سکتے ہیں، ہم اس قوم کو ایک آزاد ان کے ووٹ کے ذریعے اس ملک میں حکمرانی کا حق دے سکتے ہیں، ہم ایک اس طرح کا احتساب کا ادارہ قائم کر سکتے ہیں جو کراس دی ووٹ سب کا احتساب کرے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی چولی بجھ گئی ہیں، نااہل حکمرانوں کی وجہ سے۔ الزامات تو ہم پہ لگائے گئے، ہم پہ ٹارگٹ کلر کو، لیکن ہم جعلی سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ ڈرافٹ کے ریفارم کس کے ساتھ یہ بات میں بات کرتے تو میں بھی کسی کی بھی، آپ نے ابھی ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیا، 2 دفعہ ڈسکا کا الیکشن ہوا، آپ نے وزیر آباد کا الیکشن دیکھ لیا، وہ بھی آپ لوگ تو استعفا دے رہے تھے نا، یہ تو بھی پنجاب کے اندر ابھی بھی پی ایم ایل این سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے باپ کے ووٹوں کی، جو بھی ضرورت ہے نا انہوں نے نہیں لی ہے، ہمیں سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ریفارم نہیں کرنا، ابھی ان کی باری ہے۔ لیٹسٹ احتجاج سے تو ہمیں 0% بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ حنا صاحبہ، کیا شہباز شریف صاحب کی رہائی پہ جلدی مٹھائی بٹ گئی دوبارہ؟ یہ مجھے بتا دیں، شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ تو